बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। आज जी वीकेंड है और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें मौसम की, तो मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन रात को जो है काफ़ी ठंड भी होती है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है तो वायरल डिजीज़ भी उसी तरीके जो है तेज़ी से फैल रही होती हैं। अच्छा, क्योंकि गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो हमेशा रहता ही है और इस मौसम में तमाम लोग जो हैं वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अच्छी सेहत होगी तो फिर हम अच्छे तरीके से अपने काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PSL के हम बात कर लें तो उसके हवाले से भी इस टाइम हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और मुल्तानियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैचेस को भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर जुनेद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो ठीक है। जैसे ही मौसम वायरल डिजीज से बची हुई हैं आप? नहीं बची हुई ना, क्योंकि जैसे ही मौसम मैंने आते चेंज वही होता कहा है कि मुझे भी जो है वो गर्म पानी दिया गया, पता लगा कि आप गर्म पानी पीती हैं तो जहाँ पर आने वाले हर गेस्ट को गर्म पानी जो है अच्छा, ये आज वैसे हो गया, वरना ऐसा होता नहीं, सिर्फ मेरे लिए गर्म पानी आता है और बाकियों के लिए ठंडा पानी आता है। तो क्योंकि मैं गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। वैसे मुझे अभी इतनी आदत हो चुकी है कि चाहे गर्मियाँ भी हों तो मैं उसमें जो है ठंडा पानी जो है वो फ्रिज वाला नहीं पी सकती, तो मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। तो अब आदत सी बन गई है। वैसे भी ठंडे पानी से जो है वो आपको गुरेज करना चाहिए। अभी तो खैर जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें ठंडी चीज़ों से एहतियात करें। और इसके साथ साथ जो है सियासत की भी थोड़ी आज बातें होंगी जुनेद के साथ। आपको पता है कि इस टाइम सियासी सूरत हाल जो हमारे सर्द गर्म चल रहा है, शदीद गर्म चल रही है। अच्छा, और फिर कल जो हमने हाल देखा असेंबली के हवाले से वो थोड़ा जुनेद से डिस्कस करेंगे। और इस टाइम हम अगर बात करें तो जो मुल्क में इस टाइम एक अजीब सी फिजा फैली हुई है, मतलब एक हम कहें कि जी इलेक्शंस के हवाले से तमाम लोग जो है वो परेशान दिखाई देते थे। अच्छा, फिर इलेक्शन होने के बाद जो है अभी भी ठहराव जो है वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे जुनेद इस बारे में? बिल्कुल, इस वक्त जो सियासत है वो उसका जो पारा है वो 100 डिग्री से भी शायद ऊपर नज़र आ रहा है। कि पंजाब असम्बली के कल जो तकरीब हलफ बरदारी थी नौ मुंतखब मेंबरान असम्बली की, वहाँ भी देखा कि 2 सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे, जो मेंबरान थे, वो आमने सामने थे। मरियम नवाज़ के असम्बली में दाखिले पर जहाँ मुस्लिम लीग नून के मेंबरान ने नारेबाजी की, तो वहीं पर मुखालिफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के भी जो मेंबरान थे उन्होंने भी नारेबाजी की। स्पीकर को जो है वो इजलास मुलतवी करना पड़ा, जिसके बाद जो है वो मेंबरान असम्बली से हलफ ले लिया गया। अच्छा, चलिए, जो मज़े की चीज़ लगी ना मुझे, जो नवाज शरीफ साहब के जो पोस्टर उठा के आया ना, वो एक यूँ समझ रहे थे कि अजीब सा एक उन्होंने समा बांधा हुआ था। नवाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान आए थे 2/3 अक्सरियत के बाद वज़ीर आज़म बनने, तो ज़ाहिर है वो नहीं बन सके, तो अब वो उनकी तस्वीर तो हर जगह मौजूद रहनी चाहिए ना। एक मज़े की बात ये है, कल मुझे वो बात याद आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि जेल में थे, तो हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अपना जेल में हूँ, शिरकत नहीं कर सकता, तो मेरी उर्स के मौके पे एक तस्वीर साथ रखी जाए स्टेज पर। तो उनकी स्टेज पर तस्वीर रखी गई और उसका मकसद ये था कि याद आने के अलावा भी मैं तस्वीर की सूरत वहाँ मौजूद हूँगा। तो कल हमने नवाज शरीफ साहब को पंजाब असम्बली में बजरिया तस्वीर देखा, अब वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी वहाँ पर देखने में आई, और एक नहीं कई नवाज शरीफ हमें देखने में आए। तो यही अब हम कौमी असम्बली में भी देखेंगे कि वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जब हलफ लेंगे तो वो भी नवाज शरीफ की तस्वीर पकड़कर उम्मीद की जा रही है कि वो भी हलफ लेंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो पिक्चर उठा कर आए और देखें, बड़े बाबूजी तो है ना जी, अब देखते हैं बाबूजी का कितना एहतराम किया जाता है। अच्छा, दोनों भाइयों में भी कहीं ना कहीं तनाव तो है। तनाव आसमान ये देखें कि जहाँ तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाइयों का आपस में है, तो उसमें तो आज तक कभी भी कोई इख्तलाफ देखने में नहीं आया। कि शहबाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ी ऑफर्स हुई और उसके साथ साथ दीगर हुकूमतों में ऑफर्स हुई कि अगर वो नवाज शरीफ को खैरबाद कहते हैं तो उनको वजारत उज़्मा समेत दीगर अहदों की भी पेशकश हुई, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर अब चूंकि एक और प्रॉब्लम्स है, आगे भाइयों की पार्टी थी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो कजन्स की पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि आगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई थे और अब चूंकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो कजन्स हैं, तो ज़ाहिर है कजन्स की एक आपस के अंदर वो किसी हद तक जो कुछ ना कुछ जो है वो रहती
کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب مریم نواز شریف کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس کیا تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ شہباز شریف ظاہر دوسرے جو فیملی سے ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے تو پھر پنجاب جو ہے وہ حمزہ کو یا شہباز شریف کے حوالے کرنا پڑنا تھا. اب مسلم لیگ نون کے اندر جو پرابلمز ایک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائیوں کا جہاں تک ہے وہ تو انہوں نے اپنا ٹائم تو گزار لیا, اب آگے ان کے بچے ہیں, اب وہ کزنز کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اختلاف بھی دیکھنے میں آتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں جہاں مریم نواز ایکٹیو ہوتی ہیں تو وہاں پر حمزہ شہباز جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اگر حمزہ شہباز جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو مریم نواز جو ہے وہ ریسٹ موڈ پر چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک پرابلم دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت بڑے کرائسس کا شکار ہے. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں, پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فریدہ ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ملکانی فریدہ رند بلوچ, ایف ایم ریڈیو ملتان پولیس لائن آر جی. اوہو ویلکم کرتے ہیں جی, ویلکم کرتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ جیتی رہیں الحمدللہ, جیتی رہیں. میں آپ کا پروگرام دیکھ بھی رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں. ہمیں تو لوگ صرف سنتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں, ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب تو خیر بہت سہولیات ہو گئی ہیں, اب تو آپ لائیو بھی آ سکتے ہیں, آپ کو تو دیکھا بھی جا سکتا ہے. جی بالکل. آسما نورین صاحبہ آپ بہت اچھی ماشاءاللہ اینکر ہیں, بہت اچھا مارننگ شو کرتے ہیں, اور میں کافی عرصے سے آپ کو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, اور آپ کو اس سے سیکھ بھی رہی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں خود ابھی طالبہ ہوں, میں تو خود بھی سیکھتی رہتی ہوں. ارے جیتے رہو, آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ. اور جو آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک ینگ سا ہمارا اینکر بیٹھا ہے وہ بھی بہت اچھا لائک ہمیشہ کوریج کرتے ہیں جہاں بھی جاتے. میں نے بھی کافی دفعہ کی رپورٹنگ دیکھی ہے ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ. اب تو روئی ٹی وی بہت میں کہتی ہوں بہت سے اینکرس میں کہتی ہوں چھا گئے ہو جی تسی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی چاہتوں کا, آپ کی محبتوں کا. یوں ہی اپریشیٹ کرتی رہا کریں, ہمیں انرجی ملتی رہے گی. بہت شکریہ. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے جس طرح مریم نواز کی ابھی ہم بات دیکھیں تو سیاست میں اب ان کا یوں سمجھ لیں پہلا ٹھوس قدم ہوگا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. ویسے تو وہ تقاریر کرتی رہتی ہیں, جلسے بھی کرتی رہتی تھیں, ابھی جو ہے وہ پراپر ایک ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر. اپوزیشن میں تقریریں کرنا بھی آسان ہوتا ہے, جلسے جلوس کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اب چونکہ انہیں حکومت ملی ہے, سب سے پہلے تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ سے جو ان کی بجلی کم جو استعمال کرنے والے ان کو فری بجلی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایئر ایمبولینس کا نیا اعلان کیا ہے, اور اس کے ساتھ دیگر بڑے اعلانات کیے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان کی سب سے بڑی جو معاشی صورتحال ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر مسلم لیگ نون جس طرح اس مشکل وقت میں انہوں نے اقتدار لیا ہے, اگر وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہوگی. یہ الیکشن جو ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مشکل الیکشن تھا, خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہ آزاد امیدواران ایک بڑی تعداد میں اسمبلی میں پہنچے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو اب ڈیلیور کرنا ہوگا, اور یہ وہ مشکل وقت ہے کہ ہمیشہ عوام سے قربانی مانگی جاتی تھی, عوام نے ہر دفعہ قربانی دی, اور اب اتنی قربانی دی ہے کہ اب اس بار لگتا ہے کہ ان کو قربانی دینی پڑے گی. کم از کم اپنے پیسے تو واپس لانے پڑیں گے, اپنے بینکوں میں رکھنے پڑیں گے, تو بھی صورتحال جو ہے امید لگتی ہے جنید کے واپس آئیں گے. بس یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو مشکل لگتا ہے مگر کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ, تو کچھ انویسٹمنٹ تو واپس لانا پڑے گی نا. اچھا آزاد امیدوار کیونکہ زیادہ تعداد میں تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی بھی اس حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ کہیں پریشان دکھائی دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی نہ کہیں, پارلیمانی طور پر ان کا نام سنی اتحاد کونسل ہے. ہاں اب تو خیر انہوں نے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ صاحبزادہ حامد جو ہے اس کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی پارلیمانی دوسری بڑی پارٹی بنے گی. اچھا کیا دیکھتے ہیں ویسے ہم اوور آل دیکھیں تو ابھی بہت سارے تجزیہ کار بھی جن کے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, جن کو ان کا یہی کہنا ہے جو سینئر ہیں کہ ابھی یہ آنے والی یہ جو حکومت ہے یہ کچھ چلتی دکھائی نہیں دے رہی. یہ ہمیشہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلتی, مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسری بار کا تسلسل ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ 5 سال اپنے حکومت نہیں, ہر اسمبلی جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے. ہونا آسما یہ چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسمبلی کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. بے شک حکومت جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر 3 دفعہ مختلف تبدیل, مگر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اب اگر آپ فارمولہ دیکھیں
کہ جو پارلیمانی طور پر دو بڑی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا کسی حد تک الائنس جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں صدر پاکستان جو ہے وہ آصف زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. شہباز شریف کے پاس یہ اہلیت ہے کہ وہ تمام اداروں سے ایک اچھے طریقے سے بنا کر ساتھ چلنے کی اہلیت رکھتے ہیں. 16 ماہ کے اندر انہوں نے بے شک عوام کو کوئی ڈلیور کیا ہو نہ ہو، مگر انہوں نے اپنی سی وی جو ہے وہ امپروو کی ہے کہ وہ ایک مطلب کمفرٹیبل ہو کر وہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی بھی اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہے وہ اب سیٹل ہو جائیں گی. صدر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا، اسپیکر جو ہے وہ نون لیگ کا، اور جو چیئرمین سینٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا. تو اس لحاظ سے ایک اچھا دونوں کا الائز اور بنا کے ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد آپ بلاول بھٹو کو بھی جو ہے وہ وزیر خارجہ دوبارہ سے دیکھیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے 5 سال پورے کریں گے، اور انہیں 5 سال پورے بھی کرنے چاہیے کہ بار بار جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹنا اور بار بار انتخابات کی طرف جانا، جہاں ملک کا اتنے پیسے کا نقصان ہوتا ہے. چلے پہلے تو یہ پھر بھی کسی حد تک، اب تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ وہ 2 سال بعد دوبارہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ انتخابات پر خرچ کرے. اور آپ اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کے معاہدے کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ابھی ہم نے مارچ کے اندر ایک بہت بڑی پیمنٹ جو ہے وہ قرضوں کی مد میں دینی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اور ہم انتخاب کھیلتے رہیں گے تو کیسے ممکن ہوگا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ یہ تو مزید حالات کے کرائسس میں ہوگا. اب تو سب جماعتوں کو، وہ آزاد امیدوار ہوں، وہ تحریک انصاف ہو، وہ جو جس نام سے مرضی جماعتیں ہوں، ان کو کم از کم ان کو انتخابات پر اعتراضات ہوں گے، نتائج پر اعتراضات ہوں گے، اور پاکستان پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فی الحال ایک ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. اس معیشت کے جو امکانات، اس کے اوپر جو ہے سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. باقی معیشت بہتر ہوگی، ملک بہتر ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا، سیاست بھی چلتی رہے گی، جلوس گراؤ بھی چلتا رہے گا، اور ہر چیز چلتی رہے گی. اس کی پہلی صورتحال یہ کہ ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا. بالکل. اچھا، ملک ہے تو ہم ہیں نا، پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے کہا جاتا تھا ملک ہے تو اب ہے، اب ایک اور ساتھ ہے کہ معیشت ہے تو ہم ہیں، ادروائز. اچھا، یہ بھی ظاہر سی بات ہے جس طرح سے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. اچھا، لوگوں کے لیے دن بدن جو ہے وہ ہم روز اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ مسائل جو ہیں اب بڑھ رہے ہیں، کم تو ہو نہیں رہے. اچھا، پھر ابھی جو حکومت بنے گی، جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے وعدے کیے جا رہے ہیں، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. اس کے لیے مینٹلی پریپیئر مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ اب آپ دیکھیں، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول 2 دفعہ سے مسلسل مہنگا ہو رہا ہے. اب 30 کو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مہنگائی کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے. اب آپ عوام کو کیا کریں گے؟ 1000 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں گے یا کوئی 500 روپے یونٹ بجلی کر دیں گے؟ کیا کتنی مہنگائی ابھی جیسے ابھی گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ سردیوں میں اتنے اچھے خاصے بل آئے ہیں، تو ابھی جیسے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو گرمیوں میں تو ویسے ہی جو بل ہیں، عام آدمی کی اوسط تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000 25,000 30,000. اس کے اندر آپ اس کے بجلی کا بل دیکھ لیں. جس کے گھر کے اندر 2 سے 3 افراد رہتے ہیں، جو صرف ان لوگوں کے بھی بل 50,000 ہے، جن کا صرف ایک بلب اور ایک پنکھا. آپ اندازہ کریں وہ 50,000 روپے کہاں سے لائیں؟ بالکل. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے اسد پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی جو موسم ہے وہ اس طرح گرم ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں رات گئے سے سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری و سر رہا ہے. رات تقریباً 10:30 11 بجے قریب سے سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ علل صبح تک جاری رہا ہے. اور اس طرح سے رات گئے محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے مری کی سرد ہوائیں ملتان میں داخل ہو چکی ہیں. لیکن علل صبح تک وہ ہلکی ہوا چلتی رہی، سرد ہوا، لیکن اس کے بعد سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس وقت تک بھی ہلکی پھلکی سرد ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں تو دوسری جانب سورج بھی شدید قسم کی اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے. رات کو سردی بھی کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن علل صبح کے اوقات میں اب اگر دیکھیں سورج جوں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو درجہ حرارت بھی کافی زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب قدرے بہتر ہے، جو کہ
80% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی بدترین حد تک آلودہ ہے، لیکن گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر ہے، جو کہ 171 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں۔ ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ آسمہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل پرسوں اور اس سے اگلے دن یعنی 3-4 دن تک مسلسل ملتان شہر میں ایک بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہوگا، جس سے رات گئے ملتان شہر میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو ہلکی بوندا باندی متوقع ہے، جس سے موسم جو ہے وہ مزید سرد ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم جس طرح بات کر رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بات کریں کہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حلف لیا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ہاں بالکل، ملتان کی اگر بات کی جائے تو 12 صوبائی ممبران اسمبلی تھے جنہوں نے کل وہ تقریب حلف برداری میں پہنچے، مگر اس میں سے وسیم خان بادوزئی نے جو ہے وہ ابھی تک حلف نہیں لیا، جو کہ آزاد ممبر ہے صوبائی اسمبلی کو۔ اس کے علاوہ تمام ممبران جو ہے وہ عامر ڈوگر صاحب تو قومی اسمبلی کے رکن ہے، اور چونکہ ان کے بھائی عدنان ڈوگر جو ہے وہ ایم پی ہیں، انہوں نے حلف لیا۔ وہ کل پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا نا اسکرین پر، وہ ضرور موجود تھے۔ وہ اپنے ممبران کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تقریب حلف برداری تھی، ایک آزاد امیدواران جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، اور اسلم چودھری اسلم اقبال جو ہے وہ ان کے موجود نہیں تھے، ہاں وہ نہیں تھے، مگر وہ ان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت جو ملتان سے 4 پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے، ان چاروں نے حلف لے لیا۔ 3 مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز تھے، انہوں نے حلف لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 5 بچے تھے ان میں سے 4 نے حلف لے لیا، آزاد نے، جبکہ ایک وسیم خان بادوزئی جو ہے وہ ابھی تاحال حلف نہیں لے سکے۔ تو یہ صورتحال رہی۔ مجموعی طور پر جو تقریب حلف برداری تھی کل، اس کے اندر اکثریتی ممبران جو ہے وہ اپنا حلف لے چکے ہیں، اور اب چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہے، اور اس کے بعد پھر قائد ایوان کا چناؤ ہوگا، تو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کی کابینہ کے بعد جو ہے وہ کابینہ جو بنانی ہوگی، تو اس کے لیے اب ممبران جو ہے وہ زور لگائیں گے۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں ساجد قریشی بات کر رہا ہوں، اپنا سے تاجر ہوں گلہ منڈی ملتان سے۔ جی بھائی۔ ہاں جی، آپ صبح پروگرام دیکھتا ہوں میں، مارننگ شو۔ میڈم آپ کا بھی شکریہ، اس روزی کا بھی شکریہ، جنید بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ بہت اچھے پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ صبح صبح اس طرح کبھی کسی دور میں کسی بھی پہ پروگرام ہوا کرتا تھا، تو وہ صبح اسپورٹس کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، یا ادھر سیاسی حوالے سے ہو، اس طرح نا صبح کسی بھی پروگرام آیا کرتے تھے، تو صبح صبح لوگ اس کے نا انتظار کرتے تھے کہ ہم نے اس ملک پہ جو حالات حاضرہ ہیں اس پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، تو اسی طرح وہ آج یہ پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اسپورٹس کے حوالے سے ہو یا پارک کے حوالے سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، تو یہ پروگرام میں سلوٹ پیش کرتا ہوں روزی ٹی وی کو۔ بہت شکریہ۔ اچھا میرا سوال یہ جنید بھائی سے، جنید بھائی ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں، یہ انہوں نے سیاسی، میں نے دیکھا پچھلے دنوں جو الیکشن گزرے ہیں انہوں نے بہت اچھی کوریج کی، میرٹ پہ کی، تو اب الحمدللہ جیسے حکومتیں بننے جا رہی ہیں اور بن چکی ہیں جنید بھائی، اب ملتان میں کچھ نہ کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال یہ تھا کہ آپ اینکر ہیں، آپ نے جب بھی کوئی خبر چلائی ہے اس پہ الحمدللہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اس پہ ایکشن لیا ہے۔ یہ حافظ جمال دربار کے ساتھ ایک تو سیویج کا بہت ایشوز ہے، دوسرا وہاں پہ نا ایک این ڈی اے کا ایک پارک ہے، جبکہ اہل علاقہ کے لوگ وہاں سے اکٹھے ہو کر گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی مدد آپ کے تحت بنانے کے لیے تیار ہیں، پیسہ ہم اپنی مدد سے لگانے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ اپروول دیں۔ تو آپ اس کو بھی کائنڈلی ہائی لائٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اگر آپ یہ چاہیں گے تو اہل علاقہ کے لیے بہت اچھا ایک صحت کا پوائنٹ بن جائے گا۔ بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ جی جنید۔ بالکل،
بات ان کی درست ہے کہ ملتان کی سب سے پہلے بات یہ کہ ملتان میں کچھ اچھا ہونا چاہیے، یہ بڑا ہی اچھا پوائنٹ بھی ہے اور امید بھی یہی کی جا سکتی ہے اور عوام ووٹ بھی اس لیے دیتی ہے۔ ملتان میں نہیں، پنجاب میں اور پورے ملک میں اچھا ہونا چاہیے۔ ملتان کے بڑے مسائل ہیں، خاص طور پر انہوں نے ایک سیوریج کے مسئلے کی نشاندہی بھی کی۔ اچھا، یہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ملتان کے۔ اب جو سیوریج سسٹم ہے نا، اس کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے اور نئی لائنیں بچھانے کی اس وقت جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ اس کے اوپر سابقہ حکومت نے کام کرنا بھی چاہا اور کچھ انہوں نے رپورٹس تک کی وہ محدود رہ گئے، مگر یہ ایک بڑا کام ہے جو کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس حوالے سے میٹنگز بھی کرتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ اگر شاہ محمود قریشی ملتان کا سیوریج سسٹم ہی اپنے دور حکومت میں بہتر کروا جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، مگر وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اب نئی حکومت سے یہی ہے کہ ملتان کا جو سیوریج سسٹم ہے، صاف پانی، دیکھیں اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک سیوریج کے مسائل ہیں، ہمارے صاف پانی کے مسائل ہیں، ہمارے روزگار کے مسائل ہیں، وہ ضروریات اشیاء کے مسائل ہیں۔ تو یہ ان بنیادی مسائل سے تو کم از کم اس قوم کو اب نجات دلانی چاہیے کہ اب آپ دیکھیں ملتان کے ایسے بیشتر علاقے ہیں کہ وہاں پر گھٹنوں تک جو سیوریج کا پانی کھڑا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی موجود ہے، ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتال آباد ہو رہے ہیں۔ اچھا، صاف پانی نہ میسر ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھی ہیں، ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو وہ بہت تیزی سے اچھا فلٹر پلانٹ بھی اس وجہ سے لگا دیے جاتے ہیں مگر ان کی لیکن ان کا کوئی ان کے فلٹرز تبدیل نہیں ہوتے، ان کی مطلب ان کو جو بنیادی جو ان کی ٹھیک کرنے کا عمل ہے اس پر ہی نہیں عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ فلٹر پلانٹ لگا دی جاتا ہے، ٹائلوں کی ایک عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فرض سمجھتے ہیں پورا ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے، یہ بڑا ہی اپسیٹ ہے۔ اچھا، ابھی جو آنے والی حکومت سے اس سے ظاہر سی بات ہے عوام نے کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے ووٹ تو دیا ہے، وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ ہمیں ریلیف مل سکے۔ اچھا، پھر ابھی امیدیں تو وابستہ ہو گئی ہیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے، آنے والی جو حکومت ہے جو وعدے کر رہی ہے، جو دعوے کر رہی ہے، وہ اس کو پورا بھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حامد صاحب ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا ہے؟ اچھا میم، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اپنا جیسے یہ اپنا نون لیگ گاڑی ہے، ماشاءاللہ سے بڑے وعدے وعدے کر کے آئے، اگر آپ لوگ یہ روحی کے پلیٹ فارم سے ان کو بارہا یاد کراتے رہیں کہ آپ یہ لوگ کہہ کے یہ باتیں کہہ کر آئے تھے ہم لوگ، تو مطلب اگر آپ مجھے کہیں میں اب ایز اے عوام کوئی مطلب میں کوئی کردار ادا کر سکوں یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، وہ تو جی ویسے تو ہم یاد دہانی کراتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کام بھی یہی ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک عام بندے کی آواز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے حصے کی ذمہ داریاں ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، کہیں کچھ غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو لازمی اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بولنا بھی چاہیے اور وہ کام کرنا بھی چاہیے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا، وہی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا، وہی جیسے میں نے ابھی بات کی تھی جنید، کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو دعوے اور وعدے ہیں لوگ سوال کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ آگے تو صرف سوال کیا جاتا تھا اور وہ ایسے، مگر اچھا سیاسی شعور جو ہے وہ جنید کافی حد تک جو ہے اب لوگوں میں وہ بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح اب ووٹنگ کا عمل ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور خاص طور پہ ہم تو الیکشن ڈے پر فیلڈ میں موجود تھے، خواتین ایک بڑی تعداد میں پہنچی ہیں، بالکل ایسے ہی، ورنہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جو گھر کی خاتون ہے وہ ظاہر اپنے میاں کے ساتھ یا اپنے گھر کے کسی بھی مرد کے ساتھ نکلتی ہے اور جہاں وہ مرد نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے وہیں پر گھر کی خواتین بھی کرتی ہے، مگر ہم نے اس دفعہ یہ چینج دیکھا کہ مرد کسی اور لائن میں موجود تھا اور خاتون جو ہے وہ کسی اور اپنی مرضی کے مطابق، تو یہ ایک بڑا تھا کہ، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جب آپ اپنا کوئی نمائندہ چنے تو ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے، ووٹ کا حق بھی یہی ہے نا، ورنہ تو پھر ایک ہی پوری فیملی میں ایک بندے کو ووٹ کا حق مل جائے، مگر ایسا نہیں ہے، اگر ہر کسی کو ووٹ کا حق موجود ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی پھر خوبصورتی بھی تو یہی ہے نا کہ تمام اختلاف رائے ہے اور اس کے ساتھ ہر کسی کو اپنا جمہور کے طریقے سے ہر کسی کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا نمائندہ خود جو ہے وہ چنے۔ اچھا، لیکن کل کے اس مناظر جو ہم نے کل دیکھے اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا جنید کہ جمہوریت تو یہ نہیں ہے،
کہ جو چیزیں یہ اب ہو رہی ہیں یا ایک ٹرینڈ قائم کیا جا رہا ہے؟ جمہوریت ہر دنیا میں، دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت کی مختلف ڈیفینیشن ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھیں کہ تسلسل، اگر پارلیمان کا تسلسل چلتا رہے، اسمبلی چلتی رہے، جمہوریت چلتی رہے، تو کچھ نہ کچھ بہتری آنے کے امکانات ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں 2 سال سے پارلیمنٹ، 2 مدتوں سے پارلیمنٹ اپنی جو مدت ہے وہ پوری کر رہی ہے 2 ٹرم سے. اب اگر یہ بھی ٹرمز اپنی پوری کرتی ہے تو یقینی طور پر بہتری آئے گی. سب سے بڑی چیز جو ہے جمہوریت اس وقت پاکستان میں پھلے پھولے گی جب پارٹیز کے اندر جمہوریت موجود ہوگی. جس دن کسی مسلم لیگ نون کے کارکن نے، کسی مسلم لیگ نون کے عہدیدار نے جو ہے وہ نواز شریف کی جگہ لینے کا خواب دیکھ لیا یا صدر مسلم لیگ نون بننے کا خواب دیکھ لیا، تو اس دن پاکستان کے اندر جمہوریت پھلے گی. جس دن پیپلز پارٹی کا چیئرمین، ویسے کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہے، وہ پھر خواب دیکھا نہیں، خواب دیکھا نہیں، ان کو خواب دیکھنے ہی نہیں دیکھے جانے کے. جس دن پیپلز پارٹی کا چیئرمین بھٹو خاندان یا زرداری خاندان سے باہر کا کوئی بن گیا، اس دن پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے آپ کہیں گے صحیح معنوں میں آئے گی. تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت جو ہے وہ دیکھنے میں آنی چاہیے. اب یہ دیکھیں سعد رفیق جیسا کارکن، جو اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے، جاوید ہاشمی صاحب تھے، ان کو مشکل وقت میں استعمال کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، آج ان کو سائڈ پر کر دیا گیا. اس طرح سعد رفیق ہے، احسن اقبال ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے خورشید شاہ ہے، رضا ربانی ہے. بھی ڈیٹیل سے جانتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ لائن پہ جو ہے وہ زہیب بخاری موجود ہیں. زہیب سے جانتے ہیں پی ایس ایل کی، جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ کل رات جو ہے میچ ملتان سلطان جو ہے وہ ٹیم ہار گئی، پشاور زلمی جو ہے اس نے میدان مار لیا. اس حوالے سے جو ہے صورتحال جانتے ہیں. جی زہیب. بالکل ایسی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے جو میچز ہیں وہ جاری ہیں اور سلسلے خیز میچز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. کل ملتان سلطان کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو ہے وہ پہلی شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا، اور سلسلے خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی نے جو ہے وہ 5 رن سے جو ہے وہ ملتان کو جو ہے وہ شکست دے دی. سب سے پہلے پشاور زلمی نے جو ہے وہ ٹاس جیتا، اور ٹاس جیتنے کے بعد بابر 11 نے جو ہے وہ بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 8 وکٹس کے نقصان پر 169 رنز بنائے اور 180 رنز کا جو ہے وہ ملتان سلطان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. پشاور زلمی کی جانب سے جو ہے وہ کپتان بابر اعظم نے 31، جبکہ حسیب اللہ خان نے 37 اور پاؤل نے جو ہے وہ 23 رنز جو ہے وہ بنائے اور بنا کر جو ہے وہ نمایاں رہے. جبکہ ملتان سلطان کی جانب سے جو ہے وہ ڈیوڈ ویری، محمد علی اور اسامہ میر نے جو ہے وہ 2 کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پویلین کی رات جو ہے وہ دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ عباس افریدی اور شاہ نواز خانی نے جو ہے وہ ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ آؤٹ کر سکے. اس کے بعد دوسری اننگز کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور دوسری اننگز کے آغاز میں جو ہے وہ ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطان کے جو کپتان ہیں محمد رضوان، ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی خاص کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا گیا. گزشتہ میچ میں تو ان کی جانب سے 33 رنز بنائے گئے تھے، لیکن اس میچ میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بیٹنگ نہیں چل سکی اور صرف 0 سکور بنا کر جو ہے وہ پویلین کو واپس جو ہے وہ لوٹ گئے تھے. اس طرح ملتان سلطان یاسر خان نے جو ہے وہ 43، ڈیوڈ ملان نے جو ہے وہ 52 رنز بنائے اور وہ بنا کر نمایاں رہے. اور آخری اوور میں کیونکہ میچ جو ہے وہ بڑا کافی اس مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا، اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ اب پورا میچ جو ہے وہ ملتان کے پاس آ گیا تھا، لیکن ایک ٹرن ایسے ہوا کہ سارا میچ جو ہے وہ جس پشاور زلمی کے جو ہے وہ میچ پشاور زلمی کے جو ہے وہ اس کے پاس چلا گیا. تو آخری اوور میں سلطان کی جو ساری ٹیم ہے وہ ڈھیر ہو گئی، اور پشاور زلمی نے اپنا اس PSL 9 میں پہلا میچ جو ہے وہ جیتا ہے، اور وہ صرف 5 رن سے جو ہے وہ جیتا، یعنی کہ ٹیبل 1 ٹیم کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ملتان سلطان ٹیبل 1 پر موجود تھی اور پشاور زلمی کیونکہ 2 میچ کھیلے تھے، دونوں ہار چکی تھی، تو وہ اپنے پوائنٹس ٹیبل پہ جو ہے وہ آخری نمبر پر موجود ہے. ٹیبل 1 کی اور ٹیبل 6 پوائنٹ والے سے جو ہے وہ مقابلہ تھا. تو پشاور زلمی کی جانب سے عارف یعقوب نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ لیوک ووڈ نے اور نوین الحق، سلمان ارشاد نے 2-2، جبکہ پال والٹر نے جو ہے وہ 1 کھلاڑی کو پویلین کی جو ہے وہ راہ دکھائی ہے. تو اسی طرح کل کا بڑا سلسلہ خیز میچ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آیا، اور شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی کل ہمیں جو ہے وہ اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملی، اور اندر بھی جو ہے وہ کافی رش تھا. اور پہلی بار اس طرح دیکھنے میں آیا کہ شائقین جو ہے وہ پشاور زلمی کو سپورٹ کرنے کے لیے کل وہاں پر موجود تھے. اچھا، کیونکہ بابر اعظم جو ہے وہ پشاور زلمی میں تھے، تو ظاہری سی بات ہے بابر اعظم جو ہے وہ سب کے فیوریٹ ہے، تو سپورٹ کل ان کی طرف زیادہ تھی. بالکل
بالکल ऐसे ही है। पेशावर को काफी स्पोर्ट सिर्फ बाबर आकर लोग कर रहे थे। हमें ये ज्यादा देखने को मिला कि बाहर जब हम लोगों के इंटरव्यूज वगैरह कर रहे थे तो वहां पर भी ऐसे था कि सिर्फ एक वो कह रहे थे कि हम बाबर को सपोर्ट करने आए हैं और मुल्तान सुल्तान के भी हम साथ हैं, यानी कि वो सिर्फ एक शख्स के भी हम सपोर्ट करते क्राउड। अच्छा, इसके साथ ही जो है ज़ुहैब, ये तो कल का मैच हमने देखा कि बड़ा जो है वो मुकाबला सख्त भी था, उसके साथ साथ अभी एक लास्ट मैच जो रह गया है उस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर 5 मैचेस की जो मेजबानी थी वो दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और मुल्तान सुल्तान अपना अगला मैच जो है वो कल यानी कि इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो है वो खेलेगा। कोयटा की टीम जो है कल पहुंच चुकी है और ये वाहिद मैच है जो है वो कल खेला जाएगा। 2 बजे इस मैच जो है वो आगाज होगा। आज की अगर हम बात करें तो आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीमें हैं वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमें 12 बजे होटल से जो है वो दिन के लिए रवाना होंगी और सब सिक्योरिटी हसार में जो है वो दोनों टीमें जो है वो रवाना होंगी। इससे पहले मुल्तान सुल्तान का कोई प्लान नहीं था कि वो आज के प्रैक्टिस सेशन में जो है वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि कल जो मैच वो हारे हैं तो वो समझते थे कि कुछ चीजें हैं जिन पर काम करना जो है वो बहुत जरूरी है, और जिस तरह उन्होंने इस PSL का आगाज अपने फतह के साथ किया था तो इस वेन्यू से भी जाते जाते इसको जो इख्तिताम है वो भी इस वेन्यू से फतह के साथ करते गए। तो इस सिलसिले में आज मुल्तान सुल्तान ने जो है वो प्रैक्टिस सेशन का जो है वो ऐलान किया हुआ है, और अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि घंटे डेढ़ के बाद टीमें जो है वो रवाना होंगी। इससे पहले रूट्स लग जाएंगे तो टीमें रवाना होंगी इस जगह के लिए, और 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो दोनों जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी, और इस मौके पर दोनों टीमों की जानिब से एक रुकन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, ब्रीफ भी करेगा अगले दिन के मैच के हवाले से। तो अगले दिन के मैच के जो टिकट्स की अगर हम बात करें तो वो भी फरोख्त हो चुकी है, यानी कि आखिरी मैच है और फिर सोने पर सुहागा ये है कि इतवार का रोज है। तो इतवार के रोज अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो लाजमी तौर पर ये, क्योंकि साउथ पंजाब की फेस्टिविटी है और बहुत कम यानी कि 1 साल के बाद फिर अब इंतजार करना पड़ेगा PSL के लिए, तो ये आखिरी मैच होने जा रहा है। तो टिकट्स फरोख्त हो चुकी है, कोई टिकट जो है वो बाकी नहीं रह चुकी है। जुम्मे की तरह कल की टिकट्स भी जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं, और शायकीन है कि जिस तरह जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद जो है वो देखने को आती है, बल्कि जनूबी पंजाब से नहीं पाकिस्तान भर से लोग जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचते, क्योंकि एशिया के नंबर्स में जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो है वो नंबर आता है। तो कल का मैच भी बड़ा जबरदस्त जो है वो होने वाला है। दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम शामिल है, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो शामिल है। लेट्स सी, देख रहे हैं कि क्या मुल्तान जिस तरह उसने अपना आगाज फतह के साथ किया था, क्या इस वेन्यू से जाते हुए बिल्कुल ऐसे ही है कल का मैच, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है हम जुनैद, आपने मैचेस के साथ कोई आपको भी लगाव है या नहीं है? खास लगाव नहीं है, सियासत को ही बस मैच के आखिर में पता चल जाता है कौन जीता और कौन हारा, भाई इतना लगाव है। वरना आप मोस्टली तो आप सियासत में ही दिलचस्पी आपकी रहती है। बीट ये है कोई मतलब इस पर चैनल ने जो है वो अपॉइंट किया हुआ है कि ड्यूटी दी हुई है, साइन किया हुआ है कि सियासी सरगर्मियों को जो है। अच्छा, कभी होता है इसमें खुद भी इस तरह सियासत में आने का शौक हुआ हो? नहीं, जो सूरत हाल उनकी देखी जाती है, सियासतदान बुनियादी तौर पर एक बड़ा मजलूम आदमी होता है ना? वो बेचारा हल्के की आवाम की भी सुनता है, किसी न किसी हद तक लोग आके उसको सुना कर भी जाते हैं, वो भी बर्दाश्त करता है, फिर आगे वो अफसरान पर उनका काम लेकर जाता है, तो वो अफसरान की भी उसको लंबे इंतजार कराने पड़ते हैं, फिर ऊपर पार्टी भी उसको सुनाती है, तो बेचारा वो दूर के ढोल सुहाने वाला एक है। वैसे कुछ खास मतलब खुद कोई खास दिलचस्पी नहीं है। चलें, अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी देखते हैं जनूबी पंजाब में ख़वातीन के हवाले से भी बात करेंगे थोड़ी सी, कि हम देखते हैं कि नून लीग की तरफ से कोई भी नशिस्त जो है वो नहीं दी गई, और इस हवाले से ख़वातीन को हमेशा हमने देखा है कि नून लीग बड़ी सपोर्ट करती आई है, पीपल्स पार्टी भी। तो अभी दोनों में हम देखते हैं कोई इस तरह की खास जो है कोई हमने देखा नहीं उनके हवाले से कोई फैसला। इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमें जाने ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इसके साथ ही जो है अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव, बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी आसमा, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बात करते हैं मार्केट रेट और सरकारी रेट की, तो इसमें वाज़ा फ़र्क दिखाई देता है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देते हैं। कीमतों की अगर हम बात करते हैं तो कीमतों में लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो हर सब्जी में इस्तेमाल होती है,
ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. قیمتیں اس وقت ان کی آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں. قیمتوں کی بات کر لی جائے تو پیاز کا سرکاری ریٹ جو کل 102 روپے تھا ریٹ لسٹ کے مطابق آج 18 روپے مزید اضافے کے بعد 120 روپے فی کلو کے حساب سے ریٹ لسٹ کے مطابق کر دیے گئے ہیں، جبکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت بھی 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سبز مرچ کا سرکاری ریٹ 140 ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر سبز مرچ 160 سے لے کر 180 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اور سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں لہسن اور ادرک ہے. لہسن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 490 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر 6 سنچریاں کراس کر چکا ہے. اسی طرح تھائی لینڈ ادرک کا سرکاری ریٹ 410 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر 500 سے لے کر 550 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. پھلوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھلوں میں سب سے زیادہ ریٹ جو تھا وہ سندر خانی انگور کا تھا اور موٹا انگور کا تھا. موٹا انگور کے میں جو ہے وہ 10 روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو کل سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 630 روپے ریٹ مقرر کیا گیا تھا، آج 10 روپے کمی کے بعد 620 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر فی الحال جو ہے وہ 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح پپیتے کے سرکاری ریٹ میں بھی جو ہے وہ ہمیں 10 روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے. پپیتے کا سرکاری ریٹ کل 250 تھا، آج 240 کر دیا گیا ہے، 240 کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر فی الحال جو کل 300 سے لے کر 350 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا تھا، آج بھی مارکیٹ کے اندر یہی صورتحال ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. کیلے فی درجن جو ہے وہ 160 سے لے کر 200 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں نارمل سی کمی ہونے سے جو ہے وہ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اور مزید کمی کی جائے تاکہ غریب آدمی سبزی اور پھل آسانی سے خرید کر سکے، کیونکہ سبزی اور پھل تو ہر غریب آدمی نے ہی خریدنے ہیں. اسی طرح دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو دکانداروں کا بھی یہی شکوہ ہوتا ہے کہ سبزی اور پھل منڈی سے مہنگے داموں ملتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر بھی مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. جو خود ساختہ مہنگائی کی لہر ہے وہ جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے. اس کو کنٹرول دکانداروں نے منمانی کے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ریٹ بھی منمانی کے دیتے ہیں، شکوہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے. غربت کی چکی میں پسے شہری جو ہے وہ سبزی اور پھل خریدنے سے بھی قاصر دکھائی دیتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لہٰذا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے، کیا کہیں گے جنید؟ آسما بالکل، مسلم لیگ نون نے جو مخصوص نشستیں جو ابھی اعلان کی تھیں کہ وہ جنوبی پنجاب سے کسی بھی خاتون کو شامل نہیں کیا گیا اس مخصوص نشستوں کے، مطلب ایم پیز جو منتخب ہوئے، ایک خاتون ہے مگر وہ بھی لاہور کی رہائشی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسلم لیگ نون سے توقع تھی کہ وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کو آگے لائے گی. ملتان سے بھی ایک خاتون کو نامزد تو کیا گیا مگر وہ بھی منتخب نہ ہو سکے کیونکہ لسٹ کے اندر ان کا نام بہت آخر میں تھا. اب خاص طور پر پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ابھی جو منتخب ہوئی، اور ملتان کی سطح کی بات کی جائے تو تمام جو سرائکی پارٹیاں تھیں وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی. وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ علیحدہ صوبے کے لیے جدوجہد ایک دفعہ دوبارہ سے کرے گی. تو اب بھی یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جہاں جو مخصوص نشستوں میں جنوبی پنجاب کو وہ اہمیت نہیں دیکھ سکی تو وہ صوبے کے لیے کیا جدوجہد کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ پھر یہاں سے جنوبی پنجاب سے علیحدہ صوبے کا نعرہ لگا کر اسمبلی میں گئی ہے، اور وہ اسمبلی کے اندر اب اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے، قانون سازی میں ان کا کیا کردار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اپنا اس وعدے کو کس طرح وفا کر کے دکھائیں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ نعرے لگا گئی اور اس وقت پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اس بات کو پورا کر سکے، کیونکہ نمبر گیم کے حساب سے پیپلز پارٹی بڑی اہمیت کی حامل جماعت ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اس بات پر لائے کہ وہ اچھا. پھر وہ سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھی نا مجھے یہ تھی کہ چاروں سیٹیں جو ہیں وہ گیلانی خاندان کے وہ ایسے ہی ہے، مگر پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. علی قاسم گیلانی صاحب جو ان کے چوتھے بیٹے ہیں انہوں نے کیوں نہیں انتخاب میں حصہ دلایا. اچھا ان کو انٹرسٹ نہیں تھا، وہ ہمارے شو میں بھی آئے تھے، بس وہ شاید انٹرسٹ نہیں تھا تو اس لیے ملتان کی ایک سیٹ جو ہے وہ مزید گیلانی خاندان میں جانے سے بچ گئی، مگر وہ سارے بندے ان کے پورے ہو چکے تھے. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ میں اس طرح جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. ہاں کہ بہرحال سیاست ہے
اور یقینی طور پر اچھا یہ کسی حد تک ٹھیک بھی، اگر آپ سیٹس لیول پر جائیں نا، ڈاکٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائے اور اپنے ساتھ کسی پوسٹ پر ایڈجسٹ کرے. تو یہ سیاستدان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہے، اپنا حلقہ بنایا ہے، تو میرے بعد جو ہے وہ میرا بیٹا اس حلقے کو سنبھالے، اور میرے بعد جو میرا بیٹا اس اسمبلی میں جائے. تو یہ انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور لوگ اس خواہشات پر تو ظاہر ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہی ہیں. اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو نے بھی بڑے اس پہ بات کی کہ انہوں نے وفاق سے جو ہے انہوں نے کہا ہم نے کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھی. اچھا ابھی بہت ساری چیزیں ان کی چل بھی رہی ہیں جس میں وہ کہیں جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، کہیں پہ انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلاول صاحب جو ہے وہ پبلک کے اندر جب گئے تھے جلسہ جلوس میں، تو انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی تھی نون لیگ کے حوالے سے، اور اب انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ خیر بیٹھنا پڑا انہیں ان کے ساتھ، یا بٹھایا گیا جو بھی تھا. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ اقتدار میں شیئر ہولڈر نہیں ہے. وہ کس طرح شیئر ہولڈر نہیں؟ تمام آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی جا رہی ہے، صدر پیپلز پارٹی کا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا، گورنرز وہ اپنے مانگ رہے ہیں، سندھ میں حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں، بلوچستان میں حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں. فی الحال ابھی تک وہ یوں صرف کہیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر وہ وزیر نہیں بننے جا رہے، جبکہ وہ جن ضلعوں سے جیتے ہوئے وہاں کی بیوروکریسی بھی ان کے انڈر ہوگی، تو پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی. بالکل ہوگی، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. بہت شکریہ جنید، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معصومہ شیرازی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ شاعرہ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، خواتین کے رائٹس پہ بھی کام کرتی رہتی ہیں. کراچی میں ہوتی ہیں، اسپیشلی جب بھی ملتان آتی ہیں تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لازمی ہمارے شو میں بھی آئیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے، آپ کی یادآوری پر انتہائی مشکور ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ محبتیں اتنی یاد رکھتی ہیں، اتنا پیار دیتی ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ جب بھی کراچی سے یہاں ملتان آئے تو لازمی آپ سے ملا جائے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے آج ان کی شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تھوڑی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے. پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو علم کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح اپنا آغاز کیا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اسما، میرا آغاز جو ہے اسی مٹی سے ہے، مدینۃ الاولیاء کی پاکیزہ نیک بخت مٹی سے ابتدا ہوئی. اور میں نے اپنا جو کلام کا باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا وہ بھی یہیں ملتان میں، یہیں کالج میں پڑھتے ہوئے کالج لائف میں شاعری شروع کی. اور جنگ اور نوائے وقت ملتان ہی کے جو روزنامے تھے وہاں پر میرا کلام تواتر سے شائع ہونے لگا. اور یہیں سے میرے ملتان نے ہی مجھے، میرے پروں کو ایسی طاقت اور توانائی دی کہ اس وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے مٹی کی طاقت سے اڑ رہی ہوں. ماشاءاللہ جی. اچھا شاعری جو ہے ظاہری سی بات ہے اللہ کی طرف سے جو ہے میں سمجھتی ہوں تحفہ ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے شاعری وہ لوگ کرتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد جذبات کو، احساسات کو اپنے لفظوں کے ذریعے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو کس طرح کی شاعری جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کی اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ اصل میں اسما، جو سوچنے والے دانشور حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی اور بدلاؤ کے لیے 4 ستون ہیں معاشرے کے. ایک تو استاد، ایک شاعر اور ادیب، ایک عالم یعنی مذہبی دانشور یا اسکالر کہہ لیں، اور ایک ماں. یہ 4 ستون ہیں جو معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں، معاشروں کو بدل سکتے ہیں. تو اس میں چونکہ شاعر اور ادیب، یہ اللہ کا شکر ہے، میں اس پر اللہ کے ہاں شکر گزار ہوں. اپنی اوقات اتنی نہیں ہے. ماں بھی خدا نے بنا دیا. عالمہ ہوں، آپ کو معلوم ہے، کچھ نہ کچھ علم ہے، کچھ نہ کچھ، بہت ہی کم. اور اس کے بعد پھر ادیب و شاعر بھی ہوں. اور اس کے بعد جو چوتھا ستون، یہ چیزیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، ادیب، شاعر، عالم، ماں، اور یہ چیزیں اکٹھی لے کے چل رہی ہوں. لیکن جب ابتدا کی تھی تو وہاں صرف ایک جذبہ تھا جس نے مہمیز کیا تھا مجھے. یعنی جب آپ ایک لڑکپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں تو خود بخود آپ کے جذبات، اگر آپ کو خدا نے گویائی کی طاقت، علامہ البیان کی نعمت سے نوازا ہو، تو آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا کہہ سکتا ہوں. تو وہ اچھا کہنے کی جستجو میں جو خیالات آتے تھے انہیں لفظوں کے پیکر میں ڈھالنا شروع کیا. تو اچھے بھلے، وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ شاعری جو ہے وہ
نثر سے بہت آگے کی بات ہے. بالکل ایسے ہی شعر صدیوں تک زندہ رہتا ہے. کئی ایسے شعر ہیں جو ہماری زبانوں پر رواں ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. غالباً یہ جوش ملی آبادی کا شعر ہے. تو یہ شعر زندہ ہے، موجود ہے اپنے شاعر کے ساتھ. تو وہ پھر شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اپنے روزناموں سے ابتدا کی، اور پھر اس کے بعد میری اس سوچ کو، اس تخیل کو، اس تغزل کو جو نیا راستہ ملا وہ یہ تھا کہ جب میں کراچی شفٹ ہوئی تو وہاں پر مجھے مذہبی شاعری کی طرف میلان ہوا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پر بڑے زور و شور کے ساتھ ہر فکری محاذ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر میں نے باقاعدہ نعت کہنا شروع کی، قصیدہ کہنا شروع کیا، ترانے لکھنے شروع کیے، اور اس طرح کے نوحے مرثیہ تحت اللفظ کا بہت رواج ہے کراچی میں. تمام شعراء تصنیف نیا تازہ تصنیف شدہ مرثیہ پیش کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہم سنیں گے، اور میں چاہوں گی کہ کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمیں سنائیں. چونکہ میرے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں وہ کچھ صبح کا وقت ہے تو تازہ کاری کے ساتھ جو سب لوگوں کو پسند ہے عمومی شاعری کے چند اشعار آپ کی نظر کے. مکان چھت نہ کوئی سائبان چاہیے ہے، مکان چھت نہ کوئی سائبان چاہیے ہے، ہمیں تو سر پہ کھلا آسمان چاہیے ہے، اور کوئی خطیب نہیں ہے سنا کے ممبر پہ. یہاں کوئی خطیب نہیں ہے سنا کے ممبر پہ، یہاں پہ کسی کو تیر کسی کو کمان چاہیے ہے. اور اس کے علاوہ کہ کربلا سانس ہے سینے میں سمایا ہوا ہے، ہم نے دل وقت کے نیزے پہ چڑھایا ہوا ہے، اور نیند کے ناز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آنکھوں میں تیرا ہجر بسایا ہوا ہے. بہت شکریہ. آپ سے مزید بھی جو ہے وہ سنیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ تمام لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. رضی الدین رضی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاعر ہیں، رائٹر ہیں، صحافی بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو. بہت شکریہ. اچھا یہ صبح اٹھتے نہیں ہیں لیکن رضی صاحب کو ہم بلا لیتے ہیں. رضی صاحب آ جاتے ہیں. یہ ہے کہ چلیں جی کیونکہ لازمی ایک صبح کا شو ہے. ویسے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ صبح نہ اٹھایا کرو یار، کوئی اور پروگرام کا ٹائم رکھ لو اس میں مجھے بلا لیا کرو. تو لیکن یہ ہے کہ آتے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اچھا دونوں شاعر ہیں آج، تو آج میرے خیال میں اچھی گپ شپ چلے گی اور شاعری بھی جو ہے وہ دونوں کی سنی جائے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب دو شاعر اکٹھے ہوتے. نہیں آسان بھی ہوتا ہے اگر وہ ایک دوسرے کو سننا چاہیں تو پھر سمجھنے والے بھی وہی ہوتے ہیں. کیونکہ جو شعر سنانے کا لطف شاعر کو آتا ہے اور پھر سمجھانے کا بھی. پھر میں معصومہ صاحبہ کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے اچھا کیا کہ ان کے ساتھ مجھے بلا لیا. معصومہ صاحبہ کو میں جانتا تو بہت عرصے سے ہوں اور ان کی شاعری کو بھی پڑھتا تھا. نظمیں ان کی خاص طور پر مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھیں. غزل ان کی، پھر ان کی ایک اور جہت جو رسائی ادب ہے وہ ہم نے پڑھا. ان کے سلام، ان کے مناقب، ان کے مرثیے، وہ ایک ان کا. پھر ان کی زبان دانی. پھر اس میں پھر مجھے جو ایک حیرت ہوئی تھی اس میں میں جب وسیب ٹی وی پر ہوتا تھا تو اس زمانے میں انہیں وہاں بطور گیسٹ بلاتا تھا. اس سے پہلے میں ان کو سنا نہیں تھا لیکن ان کو پڑھا تھا. تو جب میں نے ان کو وہاں بطور گیسٹ بلانا شروع کیا تو پھر مجھ پر کھلا کہ یہ کتنے بہت سی مطلب پرشین پر جو انہیں عبور حاصل ہے. سرائیکی تو خیر اپنی زبان ہو گئی. ہاں جی بالکل ایسے ہی. انگریزی بھی جانتی ہیں. اردو کو تلفظ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ ادا کرتی تھیں اس زمانے میں بھی. تو وہ آج کے ایم اے پاس بلکہ ڈاکٹریٹ کرنے والے اساتذہ بھی نہیں اس انداز میں اردو کو سمجھتے ہوں گے جیسے یہ سمجھتی ہیں. اور پھر اب تو سنا ہے اور بہت ساری زبانیں بھی جانتی ہیں. پھر ان کو دنیا بھر میں پھر میں اس کے بعد میرا ان سے رابطہ اس لیے کم ہو گیا کہ پھر یہ مصروف بھی بہت ہو گئیں. پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی وقت دن پشاور میں ہیں، ایک دن کراچی میں ہیں، ایک دن لاہور میں ہیں. سو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر سے تعلق ہے ان کا اور میں بھی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی شکریہ. آپ کی کرم نوازی اور ذرہ نوازی. جی اچھا ظاہر سی بات ہے شاعری کی باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ہم شاعری کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے
اس ٹائم جو شاعری جو ہے نوجوان جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, شاعری کی طرف آ بھی رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھی بات ہے, نوجوانوں کو آنا چاہیے, نوجوانوں کو شاعری کی طرف بھی آنا چاہیے, کتاب کی جانب بھی آنا چاہیے, لیکن انہیں مطالعے کی طرف بھی آنا چاہیے. شاعری بغیر مطالعے کے نہیں ہوتی. بدقسمتی سے بہت کچھ نوجوان بغیر مطالعے کے شاعری کی جانب آ رہے ہیں, اور وہ سامنے کی باتوں کو جو ہے وہ شاعری کا موضوع بنا رہے ہوتے ہیں. صرف حیران کر دینے والے مصرے شاعری نہیں ہوتے, ان کی بنت بھی کچھ ہوتی ہے, اس میں لفظوں کا در و بست بھی ہوتا ہے, کچھ قواعد ہیں, کچھ اصول ہیں شاعری کے. وہ اس سے بہت سارے نوجوان جو ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس میں سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس سے ناآشنا ہیں. پھر شاعری کے موضوعات ہیں. شاعری میں آپ نے دیکھا کہ آج کل کچھ نوجوان ہیں جو ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہیں. اب تو یہ سمجھ لینا ہر بندہ ہی ہے. نہیں, ہر بندہ نہیں ہے, ہر بندہ نہیں ہے, کچھ اس کے لیے مخصوص ہیں. وہ ان کو ٹک ٹاکر شاعر کہا جاتا ہے, اور وہ اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. وہ انہوں نے پھر شاعری کو ایک نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا. اس میں تلذذ کی باتیں, اس میں لڑکی حسن و وصال, کہ شاعری میں محبت کے جذبات اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہونا چاہیے, اس میں اریانی نہیں ہونی چاہیے. اب اریانی کو شاعری سمجھنا اور داد لینا یہ ایک اور بات ہے. ہاں صحیح. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں بھی ان کی ہم خیال ہوں, کیونکہ جب تک آپ کی گویائی میں جو سلاست, روانی, برجستگی اور اس کے قواعد کا سلسلہ, جب تک آپ تسبیح پرو نہیں لیتے, اچھے دانوں کی تسبیح جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے. تو یہ گویائی کا بھی یہی ہے کہ آپ حروف تانچی کو ایسے جوڑیں, کیونکہ اس نثر کے مقابلے میں جو شاعری ہے وہ زیادہ طاقتور چیز ہے, اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. حضرت ابو طالب کا پورا ایک دیوان ہے جو نعت رسول مقبول پر مشتمل ہے, مولا علی کی شاعری ہے. تو شاعری جو ہے وہ قدم آگے بڑھاتی ہے, گویائی سے اگلا قدم جو ہے وہ شاعری کا ہے, اور اس میں شاعر کے لیے لوازمات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ شاعری اثر انداز ہو سکے. شاعری اثر ہے. اگر آپ صحیح شعر نہیں کہہ رہے اور سطحی حوالے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ذوق مر جاتا ہے, اور جب کسی معاشرے کا ذوق مرتا ہے تو یوں سمجھے انسانی قدروں میں سے قدر کھو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کھوئی ہوئی قدروں کے پامال شدہ معاشرے میں پھر آپ کی بات کلمہ مسموع نہیں رہتی, پھر وہ ویلیو نہیں رہتی. جو ہے شعر کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ہم جب شعر سناتے ہیں تو جو سطحی شاعری سننے کے عادی ہو چکے ہیں, سستا نشہ کرنے والوں کی طرح, وہ اس کا لطف نہیں اٹھا پاتے, اور اسی یہ کہہ کے گزر جاتے کہ جناب آپ کے شعر تو ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب مشکل شاعری ہو تو وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے شاعری میں؟ سب سے پہلے تو کمپل ہے, جو گویائی کی کمپل ہے وہ خیال ہے. اب وہ خیال آپ کو معاشرہ دیتا ہے, آپ کا ماحول دیتا ہے, آپ کی تربیت, آپ کا اخلاق, آپ کا نفس, آپ کا, اگر آپ بہترین تربیت یافتہ ہیں تو خیال بھی بہت عالی اور بہترین آئے گا. تو جب ہم عمومی زندگی میں گزار رہے ہیں ان حالات میں تو خیالات بھی اتنے ہی کثیف ہیں جتنا بیان کثیف ہو چکا ہے. اس لیے معاشرہ جو ہے وہ شاعری کو اپنا استاد نہیں سمجھ رہا اس وقت, اس کو صرف اور صرف تفریح کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. وگرنہ اگر آپ دعائیہ ادب کو دیکھیں, رجز دیکھیں, عربی میں جو شعر کو رجزیہ ادب دیکھیں, رزمیہ ادب دیکھیں, آپ دعائیہ ادب دیکھیں, لوریاں, دعاؤں کا ادب ایک الگ ادبیات ہے. امام زین العابدین سے جو دعائیں ہیں ان میں یوں لگتا ہے کہ مصرع در مصرع ایک ایک ہزار جملہ ہے جو مولا دہراتی ہے. لوری جو ہے وہ تو ہمارے نعتیہ ادب اور دوسرے ادب میں بھی آ گئی, اسی حوالے سے. جی. اب جیسے جناب زینب کی ایک خوبصورت لوری میں, عربی چونکہ ادبیات عربی ہمارے علامہ حضرات جو ہیں وہ فقط حدیثیں اور روایتیں سناتے ہیں جس سے خشک بیان لگتا ہے. اگر عربی ادب کو ساتھ شامل کر لیں تو ایسی ایسی خوبصورت جملات ہیں معصومین سے بھی اور رسول اللہ سے بھی, اتنے باریک لطیف اور نظیف جملات ہیں جو سیدھے روح پر اثر کرتے. اب بی بی زینب کی حضرت علی اکبر کل ہی پرسوں ہی ان کی ولادت گزری ہے, تو وہ لوری دیتی ہیں کہ میرے دادا نے میرے نانا کو پالا, میرے نانا نے میرے بابا کو پالا, نور و عینی یا علی ادعوک جدی ام ابی, اے میری آنکھوں کے نور تو بتا میں اپنے بابا کو پال رہی ہوں یا اپنے جد کو پال رہی ہوں. تو اس طرح کی خوبصورت چیزیں, اور اس طرح مولا حسین علیہ السلام ہور سے کہتے ہیں کہ تم
कैसी बेफायदा जिंदगी गुजार रहे हो, एक सूखी चरागाह की तरह। अब चरागाह एसिड है एक अरब का, तो वो सूखा हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कीमती हो मगर जाया हो रहा है। इस तरह के जो अदबियात आलिया अरबी का है, अगर हम वो अपनी तबलीग में शामिल कर दें तो तबलीग बड़ी ताकतवर हो जाए, और जो चटखारे दूसरी दुनिया में चल रहे हैं उसके मुकाबले में आ जाए, वरना मौलवियों को सुनता नहीं। अब जुमे के रोज आपका रिमोट जो है ना वो तेजी से चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रज़ी साहब की भी कुछ शायरी जो है माशाल्लाह, इनकी बुक्स भी काफी सारी हैं, और हाँ जी बिल्कुल, और चाहेंगे कि आप भी कुछ सुनाएं हमें। मैं तो सुनने आया हूँ। मैं तो सुनने आया हूँ। हम सुनेंगे भी साथ साथ और आपकी भी सुनेंगे ना शायरी जी। मैं कि जिसे कबूल कर चुका है रद्द नहीं करेगा वो, जिसे कबूल कर चुका रद्द नहीं करेगा वो। मुझे खबर है अब मेरी मदद नहीं करेगा वो। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। करेगा आंख, कहेगा आंख बंद करके मुझको एतबार है, बेशक, मगर हमारी बात को सनद नहीं करेगा। सनद नहीं, क्या वाह 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 वाह। कहेगा आंख बंद करके मुझको एतबार है, मगर हमारी बात को सनद नहीं करेगा वो। और एक और गजल के 2-4 अशार आपको सुना देता हूँ कि मुल्तान में आई हैं तो आपको एक रूठने और मनाने में गुजर जाती है, ये रफाकत तो फसाने में गुजर जाती है। वाह वाह वाह। और बात करने की तमन्ना में यहाँ आते हैं, जिंदगी बात बनाने में गुजर जाती है। वाह वाह, क्या जिंदगी बात बनाने में गुजर जाती है। और कुछ तो कटती है कोई नाम रकम करते हुए, और कुछ उसको मिटाने में गुजर जाती है। वाह, क्या बहुत। और मुल्तान के बारे में एक शेर आपकी नजर करता हूँ कि गर्द है इश्क की गर्मी है, लहद है मुझ में। गर्द है इश्क की गर्मी है, लहद है मुझ में, इसलिए मैं रजी मुल्तान में आया हुआ हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा रज़ी, पहले वाली शायरी और जिस तरह से पहले बैठकें होती थी, अदबी बैठकें, तमाम लोग जो हैं वो मिलकर बैठते थे, गौर फिक्र भी होता था, बातें भी होती थी। अभी सिलसिला ये जो है बड़ा रुक सा गया है, मतलब खत्म होने का मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता, चलता रहता है, चलता रहता है। कह दें क्योंकि अमलन बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम जबरदस्ती मतलब ये कहें कि बिल्कुल ये सिलसिला खत्म तो नहीं हो सका, या हम कहें कि बिल्कुल तमाम चीजें वाइंड अप हो चुकी हैं। हाँ जी, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे आप लोग मौजूद हैं, कुछ असनाफ खत्म हो गई, कुछ इन्हें मालूम है, कुछ असनाफ खत्म हो गई, कुछ चीजें थीं जो शायरी में, मिसाल के तौर पर सेहरे की रिवायत खत्म हो गई, तारीख वफात की रिवायत खत्म हो गई। ये आज के शायर को ये बारीकियां हैं। रुबाई खत्म हो गई, और मरसिया भी अब सलाम की सूरत में आ गया। वो जिस तरह वो एक कई क्योंकि लोगों के पास अब वक्त नहीं रहा। आप देखें ट्विटर क्यों मकबूल है, जैसे हम स्पेस कहते हैं, वो आजकल एक्स कहते हैं, वो क्यों मकबूल हुआ? वो एक वन लाइनर है ना। हाँ जी। अब एक लाइन में बात करने का जमाना आ गया। हाँ। तो लोगों के पास वक्त नहीं रहा बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का, शॉर्ट स्टोरी की तरफ गए लोग, नॉवल मादूम होते जा रहे हैं, नॉवल बड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि नॉवल एक टाइम लेता है, चीजें होती हैं जिसमें आपका एक पूरा कैनवस होता है, पूरा मंजर होता है, कई कैरेक्टर्स होते हैं। सो इस तरह चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें भी फिर खुद को उनके साथ ढालना होगा। अदबी बैठकों के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास, एक ही घर में लोगों के पास एक दूसरे के साथ बात करने का वक्त नहीं है, अलग अलग कमरों में बैठकर मोबाइल पर बैलें दे रहे होते हैं, ये सारा कुछ है। ऐसे ही है। तो इसने तन्हाई भी पैदा कर दी, लोगों को तन्हा भी कर दिया। लोग जो है वो तन्हा रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कुनूतियत का शिकार हो। ये है चीजें। अच्छा, क्या समझते हैं अदब को फिर किस तरीके से फरोग मिल सकता है दोबारा से, अगर जिस तरह हमारी यंग जनरेशन है इस तरफ उनको लाया जाए दोबारा से? देखिए यंग जनरेशन को उसमें मैं बताऊं, एक उसमें बुनियादी चीज है, स्कूल में बज़्म अदब होती थी,
وہ ختم ہو گئی جی. اچھا کچھ تقریری مقابلے ہوتے تھے، یہ جو ہمارے بہت سارے سینئرز ہیں، ہمارے ایج گروپ کے بھی لوگ ہیں، ہم نے اپنے زمانے میں کالجوں میں بزم ادب، سکولوں میں بزم ادب دیکھی. ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ان کو شعر کا کتاب کا ذوق تھا، چاہے وہ میرے سکول کے اساتذہ تھے چاہے وہ میرے کالج کے اساتذہ تھے، ان کو ذوق تھا. وہ ہمیں تقریری مقابلے ہوتے تھے. ایک مقابلہ تھا ملتان میں، نظم کا مقابلہ تھا، غزل کا مقابلہ تھا. اس میں غزل کے مقابلے میں اور نظم کے مقابلے میں طرح مصرع دیا گیا تھا. شاکر نے بھی انعام لیا تھا، میں نے بھی انعام حاصل کیا تھا. ہمارے دوستوں میں اور بہت سارے دوست ہیں. خالد مسعود جو ہیں، ہاں جی بالکل، خالد مسعود تقریری مقابلوں اور انعامی مقابلوں اور پورے ملک میں گھوما کرتے تھے اس زمانے میں. شوذب کاظمی صاحب جی یہ بھی بہت ان مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. تو یہ چیزیں اب ختم ہو گئیں. اس سے ہمیں پھر اخبارات میں ہم نے لکھنا شروع کیا. اب تو اخبار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر وہ بھی بچوں کے صفحات میں ہم لکھتے تھے. تو یہ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں کتاب کے احیاء کے لیے اور کتاب کو لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کتاب کو بچانا ہے ہم نے. کیونکہ کتاب پی ڈی ایف والی کتاب ہمیں اچھا لطف نہیں دیتی. کتابیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن کتاب کے فروغ کے لیے، نئی نسل کو کتاب کے مطالعے کی طرف لانے کے لیے، ان میں یہ شوق پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک گروپ ہوتے تھے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا، اور اگلی مرتبہ اس پر پھر بحث ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا دوبارہ ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. رضی صاحب تمام جیسے دوست جو ہے اکٹھے بیٹھنا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں، اب ظاہری سی بات ہے ہر انسان اپنی زندگی میں بڑا مصروف ہو گیا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھنا مس کرتے ہیں ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا، کسی کے پاس بھی نہیں رہا. میں نے ایک دفعہ ہم نے کچھ دوستوں نے سوچا کہ ہم نا کھانے پر بیٹھا کریں گے، ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھا کریں، مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھا کریں. تو ایک مرتبہ فلاں کھانا دے، دوسری مرتبہ ایسے 6-7 لوگوں کا گروپ بنایا. تو وہ کھانے کا وقت اگر ہم نے 9 بجے رکھا نا تو لوگ 9 بجنے میں 5 منٹ پر پہنچتے تھے، جیسے میں آج آیا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی میرا مقصد یہ تھا کہ یار کھانا تو ہم گھروں میں بھی کھا لیتے ہیں، مقصد کھانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ آدھ گھنٹہ پہلے آئیں، 1 گھنٹہ پہلے آئیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، پھر آپ کو جانے کی جلدی نہ ہو، پھر آپ بیٹھے رہیں اور یہ وقت. لیکن یہ اب دوستوں میں یہ وقت رہا نہیں. میں اس کو مس کرتا ہوں. ہم بہت سارا وقت تھا. میں شاکر اب کبھی ملتا ہے، قمر رضا کبھی ملتا ہے، یا میرے اور دوست ملتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں یار سب سے پہلے موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دو. صحیح بات. کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری گفتگو کے درمیان. کیونکہ اس کے بغیر ایک لمحہ اب جو ہے نا، اب دیکھیں نا رہ نہیں پاتے نا. 15 منٹ کے بعد موبائل نکال کر دیکھنا عادت بن چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے نا. ہر چیز جو ہے ہماری تمام چیزیں ہم نے خود کو اس میں ڈھال لیا. آج بھی کچھ دوستوں کو میں جانتا ہوں جو موبائل کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں موبائل. وہ کہتے ہیں چلے ان کو دور ہی رکھیں. اور آپ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب موبائل سروس بند ہوتی ہے سکون ہوتا ہے، یقین کریں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ تھوڑا ٹائم ملا ہے فیملی کے ساتھ بھی بیٹھنے کا. اچھا یار اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ گپے مارنا اچھا لگتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے وہ تھوڑا سا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم انجوائے کر سکیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ لائف کی روٹین بھی چینج ہو چکی ہوئی ہے، رسم و رواج بھی اب کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. تو اب تمام چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جدت آتی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے لوگ بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، شدت بھی آتی جا رہی ہے. بالکل. اچھا خواتین کے حوالے سے لازمی بات کروں گی. ہم کیونکہ دیکھتے ہیں شعراء جتنے بھی حضرات ہیں میل بہت زیادہ ہے، خواتین بڑی کم. یا پھر سننے میں یہ آیا ہمیشہ کہ خواتین کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں مل سکی یا ان کو سامنے نہیں آنے دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوق کو کہیں نہ کہیں ختم کر دیا. یا پھر موسٹلی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بہت سارے شوق بھی آپ کے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا فطرتاً مزدور پیدا کیا گیا ہے مرد کو، لیکن المیہ یہ ہے کہ 12 گھنٹے کا مزدور مرد ہے اور 24 گھنٹے کی مزدور عورت ہے.
گھر میں وہ 24 گھنٹے مزدوری کر رہی ہے. صحیح بات. اب اس میں سے وہ اپنے لیے کتنا وقت نکال سکتی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. آپ خود بھی جانتی ہیں, گھر میں ہیں اور جانتی ہیں, وہ جو آپ کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس میں پھر شاعری کہیں گم ہو جاتی ہے. وگرنہ کالج کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10-15 لڑکیاں ہماری کلاس میں وہ تھیں جو مصرع کہنا سیکھ رہی تھیں, مگر سیکھنے کے بعد بھلانے میں کن کن عوامل کا ساتھ رہا. ان کی شادیاں ہوئی, کچھ کی منگنیاں ہو گئی, غم دنیا, غم جانا تو بہت پیچھے رہ گیا. تو یہ 24 گھنٹے کی مزدوری میں عورت بیچاری میں نہیں کہوں گی, کیونکہ وہ جس گھر کی بادشاہت کرتی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس میں وہ بہت سارے شاعر پیدا کر لیتی ہے. جو ذوق رکھنے والی ماں ہوتی ہے بخدا وہ شاعر پیدا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی میرے 3-4 بچے جو ہیں وہ چاروں شاعر ہیں. کوئی انگریزی میں شاعری کر رہا ہے, کوئی فارسی میں, کیونکہ ماں نے ان کو شاعر بنا دیا. بالکل ایسے ہی. تو یہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا اظہار عورت ضرور, یہ مت سمجھیے کہ شاعرات خواتین کم ہیں اور مرد زیادہ ہیں. وہ جتنے مرد ہیں وہ انہی شاعرات کی گودوں سے نکلے ہوئے ہیں. جس طرح پیمبر ماں کی گود سے پیمبری نے پرورش پائی, اسی طرح شاعری بھی خاتون کی آغوش میں, خاتون کے جذبوں میں پرورش پاتی ہے. تو میں تو اس پہ بالکل نازاں ہوں کہ ہم شاعروں کو پال رہے ہیں, کھلا رہے ہیں انہیں, پڑھا رہے ہیں انہیں. کیا سنائیں گی آپ؟ چونکہ رضی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ اس وقت جو ہے, پہلے تو میں آزاد نظم کی شاعرہ جانتے ہیں, چھاپتے رہے ہیں جنگ پر, یہ ایڈیٹر ہوتے تھے اور ہم کلام بھیجتے تھے. اور ہمارے اچھا وہ بھی بڑا ایک مزیدار ٹائم ہوگا. جی ظاہر سی بات ہے اس سے بھی جڑی ہوئی کافی یادیں. بالکل بالکل. کالج کے ٹائم ظاہر سی بات اتنی سہولتیں نہیں تھیں, مشکلات بھی ذرا. اچھا ہمیں تو پتہ نہیں, میں چونکہ بہت عرصے سے ان کو یہ نہیں معلوم, میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا پردے, ہمارے ہاں پردہ زیادہ ہے آپ کو معلوم ہے. میں صرف اپنے نوکر کے ہاتھ غزل بھیجتی تھی جو وہ جا کر دے آتا تھا اور اگلے ہفتے میں دیکھتی تھی, بس اتنا رشتہ تھا. یعنی ایسی کمال کا آدمی ہو کہ جس کا کوئی رابطہ. آج کل تو ہم کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کہ غزل چھپوانے کے لیے شاعر جو ہے وہ کہاں کہاں کیا کیا کس سے کہلواتا ہے. تو یہ جنگ کے حوالے سے ان کا جو کام ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. شہزاد ہے ہمارے. مجھے شہزاد عمران بات کر رہا ہوں. رضی صاحب سے میں نے ایک شعر کی گزارش کرنی ہے, وہ سنا دیں. جی جی. میں نے تجھے دیکھا ہے چوری چوری, کوئی بھی اتنی مشقت سے نہیں دیکھی. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ جی. فرمائش پوری کر دیں. کر دوں گا. انہوں نے شعر سنا دیا, ٹھیک ہے نا, اور مجھے وہ غزل ریکال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ تب تک جو ہے اس کو یاد کر لیں, تو ہم تب تک جو ہے وہ جو لمبی نظم آزاد کہنے کا سلسلہ تھا وہ اب کم کر کے اس کو چھوٹی نظم پہ لے آئے ہوں, آزاد نظم. تو ایک تو شعر ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اور تھے جو عشق میں حد سے گزر گئے, ہم سے تو زندگی بھی گزاری نہیں گئی. کیا کہنے, ہم سے تو زندگی بھی گزاری نہیں گئی. اور ایک چھوٹی سی نظم کے وقت کے چمکیلے فٹ پاتھ پہ دھندلی یادیں, زرد کتابیں, سوکھے پھول, پرانی نظمیں بیچ رہے ہو. تم نے جتنے جذبوں کے تاوان بھرے تھے اتنے دام لگا پاؤ گے. کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی نظم ہے کہ تن میں پھیلی رگیں ریل کی پٹڑیاں, جن کے سینے میں بچھڑی رتوں کا دھواں, اور چاروں طرف کوچ کی سیٹیاں. واہ کیا بات ہے. اچھا یہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ یہ اتنا کام کر رہی ہیں, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت ساری ہیں, شاعری کے ساتھ ساتھ آپ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں, ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر. چونکہ خاتون ہوں تو اس کا قرض ادا کرنا ہے, تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی طرف سے پیس ایمبیسیڈر ہوں, کیونکہ عورت سے بڑا کوئی پیس ایمبیسیڈر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ ڈیٹیل میں آپ سے جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدثر ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی مدثر ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شاعر بہادر شاہ ظفر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے بڑا بہترین کوشچن کر دیا, بہت شکریہ. جاننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. ہاں یہ ایسے پوچھنا چاہیے.
جاننے کے لیے جو ہے وہ ملنا بھی میرے خیال میں پڑے گا. ایسے ہی ہے رضی صاحب؟ بالکل ایسے ہی, لیکن وہ ان کے بارے میں نہ جانے ورنہ چکی میں ڈال دیے جائیں گے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی تھے جنہوں نے فرمائش بھی کی تھی. جی میں وہ غزل جو ہے وہ میں نے تلاش کر لی, کیونکہ وہ غزل ہے کہ تو اگر میری اجازت سے نہیں دیکھے گا, تو اگر میری اجازت سے نہیں دیکھے گا, راستہ تجھ کو محبت سے نہیں دیکھے گا. تو اگر میری اجازت سے نہیں دیکھے گا, راستہ تجھ کو محبت سے نہیں دیکھے گا, اس کی تعبیر کبھی بھی نہ ملے گی تجھ کو, اس کی تعبیر کبھی بھی نہ ملے گی تجھ کو, خواب گر پوری صداقت سے نہیں دیکھے گا. اس کی تعبیر کبھی بھی نہ ملے گی تجھ کو, خواب گر پوری صداقت سے نہیں دیکھے گا, خال و خد اس کے نظر میں نہ مکمل ہوں گے, خال و خد اس کے نظر میں نہ مکمل ہوں گے, تو اگر پوری مہارت سے نہیں دیکھے گا, تو اگر پوری مہارت سے, خال و خد اس کے نظر میں نہ مکمل ہوں گے, تو اگر پوری مہارت سے نہیں دیکھے گا, وہ عبادات کا منکر تو ہے لیکن تم کو, وہ عبادات کا منکر تو ہے لیکن تم کو, وہ کبھی اتنی حقارت سے نہیں دیکھے گا. اور جس طرح میں نے تجھے دیکھا ہے چوری چوری, جس طرح میں نے تجھے دیکھا ہے چوری چوری, کوئی بھی اتنی مشقت سے نہیں دیکھے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی کوشچن بھی میرا تھا خواتین کے حوالے سے. جی تو مطلب خواتین کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے سب سے بڑی بات میرے پاس جو ممبر ہے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے, خطابت کا ممبر, تو اس سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خواتین کے اندر ان کے حقوق پہ ان کو کنونس کروں کہ وہ ایک اچھی زندگی کی طرف جائیں. تو کراچی میں میری بہت سارے ایسے سیشنز ہوتے ہیں, خواتین کو گھریلو زندگی کے لیے تیار کرنا, بہترین ایک جنت نظیر فضا کو قائم کرنے کے وہ ذرّی اصول سکھانا کہ جس کی وجہ سے وہ گھر میں لطف محسوس کریں. اس طرح باہر کی خواتین کے لیے وہ مطلب وہ ایک یوں سمجھے نفسیاتی طور پر ایک اس کے تحریک کا میں ایک حصہ ہوں کہ خواتین کو خوشحال خوش خیال بنایا جائے. صحیح, چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا اہم کردار, لیکن مثبت ہمارے ہاں خواتین کو منفی حقوق سکھا کر, منفی اقدار دکھا کر انہیں سڑکوں پر لایا جاتا ہے. ہم انہیں ان کی اپنی اصلی حقوق اگر بتا دیں تو خاتون جو ہے وہ ایک بہترین اور آسودہ زندگی گزار سکتی ہے, بالکل اسلام کی شریعت کے سائے میں. اچھا, کہ ویسے اوور آل دیکھا جائے تو کیا سمجھتی ہیں خواتین کے کیا مسائل ہیں؟ خواتین کے مسائل یہ ہیں کہ وہ دو ثقافتوں اور تہذیبوں میں لڑتی ہوئی ایک عورت ہے جس کو اٹریکٹ کر رہی ہے دنیا, مغرب اٹریکٹ کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے. اب اس میں وہ جس طرح چیزوں کو ملا کر ایک نئی روایت بنا رہی ہے اپنے لیے, اس میں جب بھی تصادم ہوتا ہے تو شکست و ریخت اس کا لازم جزو ہوتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے, دو تہذیبیں ہمارے اندر ٹکرا رہی ہیں. اب ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے اپنی تہذیب کو پاور دی ہوئی ہے, اس لیے وہاں پر یہ زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت بہت ٹکراؤ میں ہے کیونکہ وہ پورے ایک گھر, ایک پورے نسل کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو جو چیزیں آپس میں متصادم ہوتی ہے اس میں گھری ہوئی ایک عورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو خیالوں میں پھنسی ہوئی ایک عورت ہے, ایک عورت. صحیح. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریا ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے آپ سے ایک فرمائش کرنے ہیں. آپ کے پروگرام میں سر رضی الدین رضی آئے ہوئے ہیں. جی بالکل آئے ہوئے ہیں. جی, میری ان سے ایک فرمائش ہے. جتنا دھڑکا ہوں تیرے سینے میں, ان کی ایک کتاب ہے, تو اس کی ایک غزل ہے, ایک بس تیری مہربانی ہے. تو یہ اگر وہ اپنا کلام سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی. ضرور ضرور. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں, میرے پاس ان کی بہت سی بکس ہیں. آپ ان سے بات بھی کر سکتی ہیں. اچھا جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ہاں بالکل, آپ کو جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ میں بیٹا بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیا کرتی ہیں آپ؟ سر ہاؤس وائف فی الحال تو. چلیے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے ملک کا بہت سرمایہ ہے,
کیونکہ آج ایسے لوگ اب بہت کم نظر آتے ہیں جو کہ ادب کو اور ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. میں ان کی غزل جو انہوں نے کہی میں سنا دیتا ہوں. جی جی. کہ ایک بس تیری مہربانی ہے ورنہ سب دکھ بھری کہانی ہے. واہ واہ. ایک بس تیری مہربانی ہے ورنہ سب دکھ بھری کہانی ہے. خشک ہونٹوں سے اس نے پوچھا تھا دیکھ آنکھوں میں کتنا پانی ہے. واہ. خشک ہونٹوں سے اس نے پوچھا تھا دیکھ آنکھوں میں کتنا پانی ہے. در بناؤ تو ذہن میں رکھنا، در بناؤ تو ذہن میں رکھنا، تم نے دیوار بھی اٹھانی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. اور جتنا دھڑکا ہوں تیرے سینے میں میری اتنی ہی زندگانی ہے. اور ہم زمیں زاد ہیں سو اپنے لیے ہر مصیبت ہی آسمانی ہے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ اس نے پہلے بتا دیا تھا رضی، اس نے پہلے بتا دیا تھا رضی، یہ میری آخری نشانی ہے. واہ کیا بات. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، مزید ان کی شاعری بھی سنیں گے، باتیں بھی ہوں گی. ابھی ہم نے بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی لازمی، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس بہت شارٹ سا رہ گیا ہے، اس میں آپ کی شاعری بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ میسج بھی ایک لیں گے، کیونکہ دونوں ماشاءاللہ سے سینئر ہمارے پاس موجود ہیں. تو ابھی جس طرح ہم شعراء کی بات کر رہے ہیں، شاعروں کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح کی چل رہی ہے صورتحال اس ٹائم ہمارے ملک میں، اس میں دیکھتے ہوئے جو ہے کس طرح شاعر اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ شعر آشوب لکھ سکتا ہے شاعر، اور لکھتا چلا آ رہا ہے. کتنی صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ شاعر ہی بتلاتا ہے ان زخموں کو جو انسانیت کے جگر پہ لگے ہوئے زخم ہمیشہ شاعری بتلاتی ہے. آپ فیض احمد فیض کو دیکھ لیجئے، پیچھے جوشملی آبادی کو دیکھ لیجئے، تو ہم بھی اس وقت اپنے ٹوٹی پھوٹی گویائیوں کے ساتھ اس میں مصروف ہیں. تو چند شعر اسی حوالوں سے تازہ ترین کہ زندگی جنس ہے بازار تک آ پہنچی ہے، زندگی دستے خریدار تک آ پہنچی ہے. اور چونکہ سید ہے تو عزت سعادات کے ساتھ کہ سر کٹانا میرے اجداد کا ورثہ ہے میاں، سر کٹانا میرے اجداد کا ورثہ ہے میاں، اب کہانی میرے انکار تک آ پہنچی ہے. اور دیکھ زرتار قباؤں پہ لہو کے چھینٹے، کربلا اب تیری دستار تک آ پہنچی ہے. اور میری بستی کے سلگتے ہوئے دروازوں سے شام غربت تیرے دربار تک آ پہنچی ہے. کیا ملایا جی، کیا ملایا جی. واہ واہ واہ. بہت خوب، بہت خوب. پھر سنائیے یہ شعر. میری بستی کے سلگتے ہوئے دروازوں سے شام غربت تیرے دربار تک آ پہنچی ہے. کیا بات ہے، شام غریبوں کو کیا خوبصورت ملایا. واہ واہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے شاعر اپنا اظہار کرتا ہے، بہت سے طریقے ہیں بات کرنے کے. اس میں شعر ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس میں ہم بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں جو ہم ویسے نہیں کہہ سکتے، ہم تحریر میں نہیں کہہ سکتے، ہم شعر میں. میں آپ کو دو چار شعر اپنے سناتا ہوں. جو شہر آشوب کی بات کی تو اس میں آپ کو آج کی کیفیت دکھائی جائے گی کہ کھڑکی سے جھانکیے ذرا کیسا ہجوم ہے، کھڑکی سے جھانکیے ذرا کیسا ہجوم ہے، آنکھوں کے باوجود یہ اندھا ہجوم ہے. کیا بات. اور دیکھو یہ لوٹ کر یوں ہی واپس نہ جائے گا، دیکھو یہ میرے خون کا پیاسا ہجوم ہے. اور واعظ کی اس لیے یہاں توقیر ہی نہیں، ہر شخص کا یہاں پہ اب اپنا ہجوم ہے. یہ دو تین اشعار میں نے سوچا کہ، اور باقی پیغام میرا یہی ہے کہ شاعر کو، اور شاعری ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور شاعر کو سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے ورنہ شاعری میں برکت نہیں رہتی. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. اچھا جتنے نوجوان بھی اب، کیونکہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے شاعری کی طرف آ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی ایک ہمارے پاس اب ایک پلیٹ فارم آیا جس پہ لوگوں نے یہ اظہار کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کر دیا کہ اچھا جو لوگ کتاب کی طرف نہیں، انہوں نے اپنے پیجز پہ جو ہے وہ شاعری کرنا شروع کر دی.
ان تمام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بھی جو ہے؟ انہیں کسی استاد کی ضرورت ضرور ہے, کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں کہ شاید آج کے دور میں اور وہ استاد کی ضرورت اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ استاد حوصلہ شکنی کرتے ہیں. استاد, اگر میرا یہ موقف ہے, اگر کوئی ایک مصرع بھی سیدھا کہہ لیتا ہے, اس کی غزل, مجھے میرے پاس نوجوان آتے ہیں, میں ان کی چیزیں دیکھتا ہوں, میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو, اور اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سارے کو چینج کر دیں, آپ اسے کہہ دیں کہ یار آپ کا یہ مصرع اگر ایک درست ہے نا, آپ اس کو سامنے رکھ کر باقی غزل کو یا اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں. تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے بشرطے کہ اساتذہ ان کو دستیاب ہوں اور اساتذہ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں. ہمارے ہاں نوجوان کتاب یا شعر کی طرف پہلے ہی بہت کم ہیں. سو ہمارے ہاں بعض اساتذہ ہیں جو انہیں بھگا دیتے ہیں, تم تو کہہ ہی نہیں سکتے, تم کیوں یہاں آئے ہو, تمہیں کیا پتا شاعری کیا ہوتی ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. رویے بھی تو چینج ہوئے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ رویے بھی چینج. نوجوان آپ کی بات سننا چاہتا ہے بشرطے کہ آپ اسے سنانا چاہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل میں ان کی رائے سے متفق ہوں کہ اس وقت استاد اور شاگرد کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے. روایات کی پامالی کے ساتھ ساتھ یہ رشتے بھی, جب استاد اور شاگرد کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو کتاب گم ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے, پیرنٹس کے ساتھ بھی, ٹیچرز کے ساتھ بھی. اچھا, آپس میں جو ایک آپ کا ایک کہتے ہیں نا لگاؤ, ایک آپ کا ایک احساس, وہ چیزیں, کیونکہ ہر انسان سیلفش بھی تو ہو رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں صرف وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. اچھا, کسی کے پاس کچھ اچھا علم بھی ہے یا اس کے پاس اچھی اسکل بھی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ کہتا ہے کہ بس یہ میرے تک ہی محدود ہے, یہ آگے نہ پہنچ پائے. چیزوں میں تیزی آ گئی نا. ہم نے دیکھیں ارشد ملتانی صاحب کی کتاب, وہ کب سے شعر کہہ رہے تھے, ان کی کتاب 80s میں آئی تھی, اور وہ ایک مدت سے شعر کہہ رہے تھے, 30 40 50 سال کے بعد کتاب آئی تھی. میری کتاب 92 میں آئی, میں 78 سے شعر کہہ رہا تھا. ہم کتنا انتظار کرتے تھے کتاب لانے میں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب شائع کرانی ہے, شاعری بھی کر لیں گے آپ, کتاب تو دو ہماری, شعری مجموعہ چھاپ دو, شاعری تھوڑی سی ہے, اس کو پورا کر دیں. یہ بھی ہے رویہ کہ میرے 15 غزلیں ہیں, ان کو کتاب کیسے بنانا ہے. یہ کہ بھئی آپ غزلیں تو پوری کر لیں, شاعری تو مکمل کریں. کتاب کی جلدی ہو گئی ہے اب. اس میں پھر وہ سمجھتے ہیں شاید کتاب بہت بکتی ہے, شاید اس سے کچھ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہوگا صرف ایک نام جڑ جائے, وہ بھی نام بھی جڑ جائے. پھر تھوڑا سا یہ صاحب کتاب ہونا بھی ایک اعزاز کی بات ہے, بشرطے کہ آپ کتاب لکھیں. ضروری نہیں کہ ہر لفظ جو ہے یا ہر کہی ہوئی بات جو ہے وہ بات بھی ہو, یا ہر چھپی ہوئی کتاب بھی ہو. بالکل یہ ضروری نہیں ہے. بڑی گہری باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سینئر سب جب ساتھ بیٹھے ہو نا, تو پھر سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کو ضرورت جو ہے نا, ذہن کو دوبارہ انرجی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. آپ بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنی, اور یقین کریں آپ جب بھی آتی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور بہت شکریہ آپ کے, مقروض ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ارے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, اور آج بڑی مزیدار ماشاءاللہ سے گفتگو رہی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.